वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू अल्हाम डायनामिक वर्ल्ड। हम पढ़े हैं मुस्तफ़ा कमाल चैप्टर नंबर 15 विच इज़ हीरो 5 ऑफ यूनिट 6। तो हमने जहाँ पर ख़त्म किया वहाँ तक हमने देखा कि मुस्तफ़ा कमाल को सिलेक्ट कर लिया गया है कि वो जाएगा और जो रिवोल्ट कर रहे हैं उनको स्नैप करेगा। एट फर्स्ट शुरू में द ब्रिटिश हाई कमीशन डिमर्ड ऑब्जेक्टेड, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया क्योंकि उनके ख्याल के मुताबिक वो भी तो एक मुहिब वतन है, वो भी तो एक पेट्रियट है, और वो पेट्रियट अगर दूसरे पेट्रियट को ख़त्म करने जाएगा तो क्या उसकी इंटेंशंस इनके हक़ में ही होंगी? क्या वो बादशाह का वफ़ादार ही होगा? क्या वो इनकी फेवर में ही जाएगा? कहीं ऐसा ना हो कि वो जाके उनके साथ शामिल हो जाए। तो शुरू में उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, बट लेकिन his objection were for once overruled rejected। उन्होंने जो ऑब्जेक्शन किया उसको फ़ौरन ही ओवररूल कर दिया गया, यानी उसको ख़त्म कर दिया गया कि ये गलत ऑब्जेक्शन है, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। एंड मुस्तफ़ा कमाल सेल्ड ऑन द 15th of May 1919। 1919 जंग कब ख़त्म हुई थी? 1911 में, और 1919 तक रिवोल्ट्स का सिलसिला जारी है। 1919 में 15 मई को मुस्तफ़ा कमाल ने अपना समुद्री सफ़र शुरू किया। कहाँ जा रहा है वो उन अफवाज की तरफ जा रहा है जो रिवोल्ट कर रहे हैं, जो रेजिस्ट कर रहे हैं, जिनकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। तो वो चल पड़ा फॉर द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ एनाटोलिया। ये नॉर्थ ईस्ट कोस्ट की तरफ जा रहा था, साहिल की तरफ जा रहा था एनाटोलिया के, एज गवर्नर जनरल ऑफ द ईस्टर्न प्रोविंसेस। और इसको किस ओहदे पर फाइज किया गया था? इसको ओहदा दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ ईस्टर्न प्रोविंसेस। तो इसका काम है गवर्न करना, चलाना, डायरेक्ट करना। तो इस पोस्ट के साथ इसने अपना सफ़र शुरू कर दिया। स्कार्सली, शायद ही, कभी ही, हैड द स्मॉल स्टीमर बेयरिंग, छोटा सा स्टीमर, धुआं देने वाली जो छोटी सी कश्ती होती है ना, वो बस इतने ही अफराद उसके ऊपर थे कि वो मुश्किल से इतना बोझ बर्दाश्त कर सकता था। मुस्तफ़ा कमाल एंटर्ड द ब्लैक सी। मुस्तफ़ा कमाल ब्लैक सी में दाखिल हुआ। दैन दी अथॉरिटीज़, और फिर क्या हुआ? जब वो ब्लैक सी में उतर चुका था, पीछे जो अथॉरिटीज़ थी, जो हाकिम लोग थे जिन्होंने उसको भेजा था ऑफ इस्तंबुल, जो इस्तंबुल की अथॉरिटीज़ थी, जितने वो लोग जिनके पास कोई क्या ताकत थी, वो उनके सब क्या हुआ? बिकेम सस्पिशियस। उनको एकदम इसके ऊपर डाउट हो गया कि ऐसा ना हो मुस्तफ़ा कमाल को हम भेज तो रहे हैं, पता चले ये भी अपनी पार्टी चेंज कर ले, और ये क्योंकि एक टर्क है ना, एक तुर्क है, और तुर्क हमेशा अपने दिल के अंदर अपने वतन से मोहब्बत तो रखेगा। तो उन्होंने एक मुहिब वतन को दूसरे मुहिब वतन के पास भेज दिया था। तो इनकी इंटेंशंस पर डाउट हो गया, क्योंकि ऐसा शख्स जो अपने वतन से मोहब्बत करता है किसी दूसरे ऐसे शख्स के ऊपर कैसे हमला कर सकता है जिसका जज्बा भी वतन से मोहब्बत का ही हो। तो कहीं ना कहीं इनके दिल, इनके जहन, इनकी सोच मिलती है। इस बात को लेकर जो अथॉरिटीज़ थी वो सस्पिशियस हो गई, वो उनको शक हो गया मुस्तफ़ा कमाल की इंटेंशंस पर। एंड हिज इंटेंशंस, उसके इरादों पर इनको शक हो गया। एंड इशूड ऑर्डर्स, और उसी वक्त अहकामात जारी कर दिए गए फॉर द शिप टू बी इंटरसेप्टेड स्टॉप्ड। उसी वक्त अहकामात जारी कर दिए गए कि इनकी कश्ती रोक दी जाए, ये आगे ना जाए। उनको हुक्म मिला कि वो वापस आ जाएं, बट लेकिन इट वॉज टू लेट। अब तो वक्त गुजर चुका था। कहते ना, आप पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। तो जब वो अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ा है तो अब उसको कौन सी ताकत रोक पाएगी? इस हुक्म के जाने में देर हो चुकी थी और मुस्तफ़ा कमाल अपने रास्ते पर आगे बढ़ चुका था। द वेरी सेम डे, जिस दिन मुस्तफ़ा कमाल के लिए अहकामात जारी हुए कि ये वापस आ जाए, उस दिन एक और काम भी हुआ। द वेरी सेम डे, उसी दिन, इट बिकेम क्लियर, ये बात शफाफ हो गई, वाज़े हो गई, सबके सामने खुलकर आ गई। जब दुश्मन किसी मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करता है, जो ऑक्यूपाइड्स होते हैं, जो लूटर्स होते हैं, जब वो इन्वेडर्स होते हैं, जब वो किसी मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करते हैं तो फ़ौरन आकर अपनी इंटेंशंस शो नहीं कर देते।
فوراً آ کے وہ بڑی فرینڈلی بیہیویئرز دکھاتے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں کہ وہ بینیفیکٹرز ہیں, وہ بڑا بھلا چاہنے والے ہیں, وہ بڑا فائدہ دینے والے ہیں. یہ ساری چیزیں وہ دوسرے کے اوپر ایک امیج ڈالنے کے لیے اور ان کے اوپر پوری طرح سے قابض ہونے کے لیے, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک امپریشن ایسا دیتے ہیں. الائڈ فورسز نے بھی ایسا ہی ایک تاثر دیا تھا, لیکن اسی دن یہ بات واضح ہو گئی بیونڈ آل ڈاؤٹس, کوئی شک نہیں رہ گیا, دور ہو گئے تمام شکوک, that the allies had condemned the Ottoman Empire to be partitioned. اب partition divided, کہ allied forces نے کیا طے کر لیا ہے کہ وہ پورے کے پورے جو ٹرکی ہے اس کو ڈیوائڈ کر دیں گے, ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے. ٹو دا ویری والز آف استنبول, چھانٹ دیں گے پورے کے پورے ٹرکی میں. استنبول مرکز ہے, سینٹر ہے, اس کے آس پاس جتنے شہر ہیں جو اس ملک کا حصہ ہیں اس کو اس سے الگ کر دیں گے, ڈیوائڈ کر دیں گے, تقسیم کر دیں گے, جھاڑ دیں گے. تو یہ انٹینشنز ان کی اب سب کے سامنے آ چکی تھیں. ٹو دا ویری والز آف استنبول آن دا 15th of May, 15 مئی کو, دی ایڈمرل آف دا برٹش میڈیٹرینین فلیٹ, جو میڈیٹرینین فلیٹ سمندری جو بحری بیڑا تھا برٹشرز کا, اس کا جو ایڈمرل تھا اس نے کیا کیا, انفارم دا آٹومن گورنر, اس نے آٹومن سلطنت عثمانیہ کے گورنر کو بتایا, آف ازمیر, جو کہ ازمیر میں تھا, that this great seaport and the rich province of Aden were to be occupied by the Greeks. گریک یونان کو کہتے ہیں, یونانی لوگ. اس نے آ کے اعلان کر دیا کہ یہ جو بہت بڑا سا سمندری ساحل ہے اس بہت بڑے صوبے ایدن کا, یہ اب اس پر قبضہ ہوگا اب کے بعد یونانیوں کا. الائڈ فورسز میں اب انہوں نے کلیئر کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو الائز بنا ہے, یہ جو اتحاد بنا ہے, اس میں جو کون کون سا ملک شامل ہے اور کس کا انٹرسٹ کیا ہے ٹرکی کے اندر. تو جو یونان ہے اس کے حصے میں کیا آیا, ایدن کا بہت بڑا صوبہ اور اس کی جو سی پورٹ ہے وہ ساری کی ساری یونان کے قبضے میں آنے والی تھی. اس بات کا جو آٹومن گورنر ہے اس کو اطلاع دے دی گئی کہ وہ سرنڈر کر دیں اور اپنا پورا علاقہ ان کے حوالے کر دیں. دا آٹومن ٹروپس ور ہریڈلی withdrawn into barracks. بیرکس ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی کوٹریاں جس میں رہتے ہیں جو فوجی ہوتے ہیں. ان کو فوراً جو آٹومن امپائر کے افواج وہاں پر تعینات تھے جن کی ڈیوٹی تھی, ان کو فوراً ان کی ڈیوٹی سے الگ کر دیا گیا کیونکہ ان کو ریپلیس ہونا تھا, اور گریک جو ہیں فوجی انہوں نے ریپلیس کرنا تھا ان کو. تو فوراً ان کو کہا گیا کہ وہ اپنی ڈیوٹی کو ختم کریں اور اپنے اپنے بیرکس میں چلے جائیں. ان کو بیرکس میں بند کر دیا گیا اور ان کی جگہ پر دوسری جہاں جہاں پر ٹرکی کی افواج تھیں ان کے سیم فوجیوں کی ریپلیسمنٹ اب کرنی تھی یونان کے فوجیوں نے. The Greek metropolitan raised the cross as the first Greek soldier disembarked landed. جو بہت عظیم ریاست تھی وہ ایک انجام کی طرف آنا شروع ہو گئی جب پہلے فوجی نے لینڈ کیا, ڈسمبارک کیا, لینڈ کیا گریک سولجر نے اس سرزمین کے اوپر. تو سمجھو تبدیلی کا ایک نیا دور شروع ہونے لگا تھا. یہ تبدیلی کس کی تھی؟ یہ افواج کی تبدیلی تھی. پہلے کیا تھا, صرف ہیڈز آئے اور وہ ان کی فوج سے ہی کام لے رہے ہیں, لیکن اب انٹینشنز کلیئر ہو گئیں اور ایک پورا کا پورا صوبہ حوالے کر دیا گیا گریک افواج کے. اور صرف یہی نہیں کہا گیا کہ آپ ان کے انڈر کام کریں گے بلکہ ریپلیس ہو جائیں گے فوجی. اس کا مطلب ہے اگر تھوڑا بہت بھی ڈاؤٹ رہ جائے گا کہ یہ کہیں دوبارہ سے ریزسٹ نہ کر دیں یا سر نہ اٹھا لیں یا اپنی آزادی نہ مانگ لیں, تو اس کے لیے انہوں نے پکے انتظامات کر دیے تھے کہ اب جو گریک افواج ہیں انہوں نے اپنا پورے کے پورے علاقے کے اوپر افواج بھی ریپلیس کرنی تھیں. ٹو آل ٹرک پیٹریوٹس, جتنے بھی ترک محب وطن تھے, دیز ایونٹس مینٹ, ان کے لیے ان واقعات کے ہونے کا مطلب یہ تھا that there was only one policy to be pursued, کہ بس اب صرف ایک ہی پالیسی ہے جو آگے بڑھنے والی ہے جو کہ اب قابل استعمال رہ جائے گی. even those most friendly to the allies,
جب ٹرکی کے عوام کو یہ اندازہ ہوا کہ معاملہ کتنا نازک چل رہا ہے کہ ان کے اوپر صرف حکومت ہی نہیں بدلی، ان کی تو افواج بھی تبدیل ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ تو اب سرنڈر کیا ہوا ملک، غلام ملک کے طور پر ہو جائیں گے. تو نہ صرف یہ کہ جو لوگ باغی تھے، جو دل سے نہیں چاہتے تھے الائڈ فورسز کو، ان کو یہ بات بری لگی ہوگی، بلکہ جو موسٹ فرینڈلی تھے، ایون دوز موسٹ فرینڈلی، یہاں تک کہ جو بہت ہی زیادہ پسند کرتے تھے الائڈ فورسز کو اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ کلیبریشن میں کام کیا جائے، ور انفیوریٹڈ انریج، جو غصے میں آ گئے، وہ بھی آگ بگولا ہو گئے یہ بات سن کر کہ ان کو اس حد تک ان کو ڈرائیو کیا جا رہا ہے کہ اب زبردستی ان کو اپنے ماتحت لایا جائے گا. یہ بات ناراض کر گئی نہ صرف ان لوگوں کو جو ناپسند کرتے تھے الائڈ فورسز کو، بلکہ ان لوگوں کو بھی ناراض کر گئی جو کہ اس کے حق میں تھے. They were infuriated by this foreign occupation of the richest and most essentially Turkish of their provinces. انہیں یہ بات اس لیے اتنی زیادہ بری لگی کیونکہ ٹرکی کے جو پروونسز ہیں اوبویسلی ان میں سے بھی کوئی صوبہ بڑا امیر ہوگا، زرخیز ہوگا، اور کوئی صوبہ کم امیر اور کم زرخیز ہوگا. تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے سب سے امیر صوبے کے اوپر غیر ملکی قبضہ ہونے لگا ہے تو یہ بات انہیں آگ بگولا کر گئی. ٹرکش پیٹریوٹزم واز نو لانگر ویک، لیکن اب جو عوام کے اندر وطن سے محبت کی جذبہ تھا وہ صرف ایک خیال یا تصور نہیں رہ گیا تھا کہ وہ الائڈ فورسز یہ سوچتی کہ شاید یہ رزسٹ کریں. وہ رزسٹنس اب کوئی خیال یا تصور نہیں رہ گئی تھی، وہ کھل کے سامنے آ گئی. اینڈ انڈیسائیڈڈ، اور ایسا نہیں تھا کہ اس کے بارے میں سوچیں کہ یہ کس لیول کی ہوگی کس لیول کی نہیں ہوگی، سب کچھ حالات جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے. اٹ واز اے فلیم، یہ ایک شعلے کی طرح تھا، برننگ ان دا ہارٹس آف مین، اور یہ نفرت کا اور غصے کا جو شعلہ ہے لوگوں کے دلوں میں جل اٹھا تھا. اینڈ ویمن آف آل کلاسز، تمام جتنی بھی کلاسز تھیں ان کی جو خواتین ہیں ان کے دلوں میں نفرت کا جذبہ ابھرنے لگا تھا. اے فلیم آف انڈگنیشن، انڈگنیشن کیا ہوتا ہے؟ اینگر، ریتھ، غصہ. یہ غصے کا شعلہ تھا، نفرت کا نہیں ہم کہہ سکتے، غصے کا، کیونکہ ان کو وہ خود سے سرنڈر کیے ہوئے تھے، وہ خود سے الائڈ فورسز کو ایکسیپٹ کر رہے تھے، وہ خود سے ریزسٹ نہیں کر رہے تھے بلکہ اپنی افواج کے خلاف بھی جا رہے تھے کہ جو ریزسٹ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. لیکن جب یہ سب ایکشن ہوئے تو غصے کی ایک لہر ان سب محب وطن افراد، چاہے وہ کوئی مرد ہے چاہے وہ کوئی عورت ہے اور وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی کلاس سے اس کا تعلق ہے، یہ شعلہ سب کے دلوں میں ایک جیسی آگ جلنے لگی. ناٹ آف ہیٹریڈ، یہ آگ غصے کی آگ تھی، نفرت کی آگ ہرگز نہیں تھی. یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ جو گریکس تھے، یونانی تھے، اور جو ٹرکس تھے، ان کے آپس کے جو عوام کی حد تک تعلقات ہیں وہ بہت اچھے تھے اور یہ ایک دوسرے کے لیے بہت ہمدردی کے جذبات رکھتے تھے. لیکن انسان کی جو خواہش ہے کہ وہ ساری دنیا کے اوپر قابض ہو جائے، اس میں یہ چھوٹی چھوٹی محبتیں اور لوور لیول کی محبتیں جس میں عوام ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہو، اس کی کوئی وقت نہیں رہ جاتی، کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. تو یہی بات ٹرکس اور گریکس جو عام عوام ہیں ان کے ساتھ ہوئی. افواج نے مل کر ڈیسیژنز کیے، ٹرکی کو توڑنے کا فیصلہ بھی کیا گیا، گریکس فوجوں کو ان کو ریپلیس کرنے کا حکم بھی مل گیا. لیکن اس کے باوجود جو عوام ہیں وہ شاید دل سے ایسا چاہتے نہیں تھے کہ ایسا ہو، کیونکہ ان سے آپس کے حالات بھی خراب ہونے کا ڈر تھا. ایون ڈیورنگ کروئل وارز دا ٹرکس اینڈ دا گریکس نیور ہیٹڈ ایچ ادر. جب جنگ لگی ہوئی تھی اور اس میں بدترین حالات بھی آئے تو جو ترکی کی عوام ہے اور جو یونان کی عوام ہے ان کی آپس میں کبھی اتنی زیادہ نفرت نہیں بڑھی تھی. اینڈ امنگ دا گریکس there was little enthusiasm for the Anatolian adventure. اور جہاں تک گریکس کی اگر بات عام عوام کی بات کی جائے تو وہ جب یہ انہیں پتہ چلتا تھا نا کہ اناٹولیا کے اندر ریزسٹنس ہو رہی ہے اور وہاں کے عوام جو ہیں ان کا ضمیر جاگ رہا ہے، تو اس کو دیکھ کر وہ بڑے پرتجسس بھی تھے. یعنی ان کو دکھ یا غصہ نہیں تھا کہ یہ ریزسٹ کیوں کر رہے ہیں، بلکہ وہ شاید کہیں نہ کہیں ان کے حامی ہی تھے. اب میگنیفیشنٹ گریک رائلسٹ آفیسر، ایک بڑا شاندار
گریک شاہی افسر تھا لیونے میٹیکس. ایک لیونے میٹیکس تھا جو گریکس کا ایک بہت بڑا رائل فوجی تھا. پروٹیسٹڈ اسٹرانگلی، حالانکہ وہ فوج کا حصہ تھا اور اس کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ ان کو ایک مفت کا مال غنیمت کے طور پر ایک صوبہ پورے کا پورا مل رہا ہے، تو ان کو خوش ہونا چاہیے تھا. لیکن اس نے کیا کیا، وہ دشمن فوج کا حصہ ہونے کے باوجود کہیں کہیں ایک سافٹ کارنر رکھتا تھا ٹرکس کے لیے. لہٰذا اس نے ریزسٹ کیا، اس نے پروٹیسٹ کیا، اس نے احتجاج کیا کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں ٹو ہز گورنمنٹ، اپنی حکومت سے، کہ ہم ٹرکس کے اوپر حملہ کر کے اور ٹرکس کے علاقوں کو اپنے قبضے میں لے کر اور ان کو زبردستی سرنڈر کرنے پر مجبور کر کے ہم ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. تو اس نے پروٹیسٹ بھی کیا. بٹ دا انویژن کنٹینیوڈ، لیکن یہ جو قبضے کا عمل تھا یہ رکا نہیں، اس کے پروٹیسٹ کے باوجود یہ عمل جاری رہا. واپس مصطفیٰ کمال کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ہم نے مصطفیٰ کمال کو کہاں چھوڑا تھا، جب وہ بلیک سی میں انٹر ہو گیا تھا اور پیچھے سے ڈاؤٹس کریٹ ہو گئے تھے کہ شاید یہ حامی نہ بن جائے. یہ بھی 15 مئی ہی ہے، 15 مئی کو ہی اعلان ہو رہا ہے کہ اب ٹرکی کو توڑ دیا جائے گا اور ایک صوبہ پورے کا پورا جو گریکس ہیں ان کو دے دیا گیا. تو دوسری طرف کی صورتحال دیکھتے ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑا پیٹریوٹ ایک دوسرے پیٹریوٹ کی ریزسٹنس کو روکنے کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا. ان اے ہیوی اسٹارم، بہت تیز طوفان آ رہا تھا. مصطفیٰ کمال اسمال شپ، جو مصطفیٰ کمال کی چھوٹی سی کشتی تھی، اسٹیگرڈ مینز اسٹمبلڈ، لڑکھڑانا، ہچکولے لینا. کشتی لڑکھڑاتی تو نہیں ہے، وہ ہچکولے لیتی ہے. تو جو کشتی تھی اس کی وہ ہچکولے کھا رہی تھی. ٹورڈز دا لینڈنگ اسٹیج ایٹ سیمسن آن دا کوسٹ آف ایناٹولیا. اور یہ ہچکولے کھاتی ہوئی کس طرف جا رہی ہے؟ ساحل کی طرف، جو ساحل ہے ایناٹولیا کا، جو یعنی یہ اپنی منزل کے بالکل نزدیک پہنچ چکا ہے. ایٹ ایمیسا ہی میٹ علی فوت. ایمیسا ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے، وہاں پر اس کی ملاقات علی فوت سے ہوئی. دا کمانڈر آف اے اسمال آرمی کارپس، یہ جو سپاہی ہوتے ہیں، فوجی ہوتے ہیں، ان کا ایک چھوٹا سا دستہ تھا، اس کا یہ کمانڈر تھا جس کا نام تھا علی فوت. اس کی ملاقات مصطفیٰ کمال سے ہوئی. At Emesa, he met Ali Ford, the commander of a small army corps, centered on Ankara. اور ان کا مرکز کہاں تھا؟ ان کا مرکز انقرہ میں تھا. And at a secret meeting، ان کے درمیان میں ایک خفیہ ملاقات ہوئی. of the patriots، اس ملاقات میں ان کے علاوہ اور بھی محب وطن لوگ پیٹریوٹس شامل ہو گئے. He sketched out، اس میں مصطفیٰ کمال نے کیا کیا؟ اسکیچ آؤٹ کیا، پلان کیا، کارو آؤٹ کیا، آؤٹ لائن بنائی. ہز پلان آف ریزسٹنس، اپنا خود کا پلان بنایا کہ اس نے مزاحمت کیسے کرنی ہے. فرسٹ آف آل، سب سے پہلے گوریلا بینڈز مسٹ ہولڈ اپ دا گریکس. سب سے پہلے یہ طے ہوا کہ جو گوریلا افواج ہیں، گوریلا افواج کیا کریں گی؟ یہ روک کے رکھیں گی گریکس کو، یونانیوں کو، یہ ان کو قبضہ کرنے سے روکے رکھیں گی. اینڈ کورڈ دیز irregulars، اور یہ جو irregulars، ہم یہاں پر ریگولر کہتے ہیں جو چیز بڑی پابند، بڑی منظم ہوتی ہے. irregular ہوتی ہے جو چیز روٹین سے ہٹ کر ہے اور کبھی کبھی ہوتی ہے. تو یہ جو ریزسٹنس کرتے تھے یہ بڑی پلانڈ نہیں تھی. یہ جہاں کہیں پہ بھی ان کو گریکس یا الائڈ فورسز میں سے کہیں پہ کچھ بھی نظر آتا تھا تو یہ وہاں پر اس کے خلاف فوراً اٹیک کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو یہ ریگولر جو جھڑپیں ہوتی ہیں وہ نہیں تھیں. irregulars جو کبھی کبھی حملے کر دیا کرتے تھے. تو یہ جو irregular حملے کرنے والے تھے ان کو کور دینے کے لیے پلان کیا گیا کہ تھوڑے بہت ایسے جو حملے ہیں ان کو کامیاب بنانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو گوریلاز ہوں گے سب سے پہلے وہ گریک افواج کو روک کے رکھیں گے. دا پیٹرائٹ مسٹ بلڈ اپ دا نیشنل آرمی. اس دوران میں جو محب وطن ہے وہ کیا کریں گے؟ وہ اپنا ایک کام یہ کریں گے کہ وہ اپنی خود کی ایک قوم سے محبت کرنے والی فوج تشکیل دیں گے. بٹ وداؤٹ اینی ہیلپ فرام محمد فور. لیکن جو محمد فور ہے، بادشاہ ہے، اس سے وہ ہرگز کسی قسم کی کوئی مدد نہیں لیں گے، کیونکہ بادشاہ نے تو پہلے ہی الائڈ فورسز کے آگے بچھ گیا تھا، وہ اس نے سرنڈر کر دیا تھا.
تو ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ محمد فور سے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں لی جائے گی. جو لیڈر ہے، جو حکمران ہے اس وقت کا، اس سے کوئی مدد نہیں لی جائے گی. اور اینی ون ایٹ استنبول، اور نہ ہی استنبول میں کسی کے اوپر بھروسہ کیا جائے گا. ان کو چھوڑ کر، جو مرکزی حکومت ہے اس کو چھوڑ کر پیٹریوٹس اکٹھے ہوں گے اور اپنی خود کی ایک فوج تشکیل دیں گے. اس نے کہا کہ ہم مرکزی حکومت سے کسی قسم کی مدد نہیں لیں گے، نہ بادشاہ سے کوئی مدد لیں گے. کیوں نہیں لیں گے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایز دا سلطان اینڈ دا سینٹرل گورنمنٹ، جو مرکزی حکومت ہے اور جو بادشاہ ہے، آر ان آرمیز ہینڈ، وہ اس جو وہاں کی حکومت فوج ہے، یعنی جو آرمیز الائٹ فورسز ہیں، ان کے ماتحت ہو چکے ہیں، ان کے ہاتھوں کا کھلونا بن چکے ہیں. وی مسٹ سیٹ اپ سم ٹیمپرری گورنمنٹ ان اناٹولیا. تو اس نے کہا کہ جیسے ایک مرکزی حکومت ہے، ایسی ہی اناٹولیا میں ہم اپنی خود کی ایک گورنمنٹ بنائیں گے، جو اصل ایکچول گورنمنٹ جو ٹرکش گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ مل کر کام نہیں کرے گی، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے. ہی کنٹینیوڈ، اس نے اپنی بات کو جاری رکھا. کانگریس آف ڈیلیگیٹس، ایک مشاورتی کونسل بنے گی. ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں نمائندگان، تو انہوں نے کہا ہم بھی نمائندوں کی ایک کانگریس بنائیں گے ٹو ریپریزینٹ، تاکہ وہ پیش کر سکے دا ریئل فری ٹرکی شوڈ بی کالڈ ایز کوئکلی ایز پاسبل. وہ ہماری باتوں کو آگے پہنچا سکیں اور ایک صحیح معنوں میں سچا آزاد ٹرکی ہم جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس کو حاصل کر لیں. مین وائل، اسی اسنا میں مصطفیٰ کمال سیٹ آؤٹ ٹو ٹور دا ولیجز. مصطفیٰ کمال گاؤں گاؤں گھومنا شروع ہو گیا. اب سب اپنی اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ فوج اکٹھی کی جائے، فوجی اکٹھے کیے جائیں، پیٹریوٹس اکٹھے کیے جائیں، لیکن نہ تو اپنی گورنمنٹ، نہ اپنے فوجی اور نہ ہی بادشاہ، کسی سے مدد نہیں لینی. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے گھر گھر، گاؤں گاؤں جانا شروع کر دیا، پریچنگ ریزسٹنس، اور اس نے لوگوں کو جوش دلانا شروع کر دیا کہ وہ اپنے ڈیفائنس، اپنے دفاع کی کوشش کریں، خود کو بچانے کی کوشش کریں اور بغاوت کریں. اس پر اس نے لوگوں کو اکسانا شروع کر دیا. اینڈ ان ایوری پلیس، اور ہر جگہ پر اپوائنٹنگ ریپریزنٹیٹیوز، جس گاؤں میں بھی جاتا، جس جگہ پہ بھی، جس قصبے میں بھی وہ جاتا، وہاں پر اپنے نمائندے چھوڑ دیتا، ان کو تعین کر دیتا، ان کو وہاں پر چھوڑ دیتا، تاکہ اس کے جانے کے بعد بھی وہ لوگوں کو انکریج کرتے رہیں. فرام سینٹرز آف پیٹریوٹک ریوولٹ، اور وہ ایسے مراکز جہاں پر محب وطن لوگوں نے ریوولٹ کرنا تھا، بغاوت کرنی تھی، ان مراکز کے جو جوش سے بھرے ہوئے جوشیلے افراد تھے، فوجی تھے، اس کے ساتھی تھے، ان سب کو اس نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ ان کو ساتھ لے کر چلتا تھا. اور ہر گاؤں کے اندر ایک کی ذمہ داری لگا جاتا تھا کہ وہ اس کے بعد رکے اور لوگوں کو مزید پریچ کرے کہ ان کو ریوولٹ کرنا ہے اور اس کے لیے ان کو کیسے تیاری کرنی ہے، کیسے پلاننگ کرنی ہے. تو وہ بڑی ایک اسٹریٹجی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، جس میں وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اپنے لوگوں کو اکٹھا کرے اور ایک پوری قوت کے ساتھ اٹیک کر سکے، جس سے اپنے ملک کو بچا سکے. تو ہم یہاں یہ بات سمجھتے ہیں، آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ جو ڈاؤٹ کیا جا رہا تھا مصطفیٰ کمال کے اوپر کہ شاید اس کو بھیج کر غلطی کی گئی، یہ ڈاؤٹ بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ ایک محب وطن کو انہوں نے باغیوں کے پاس بھیج کر شاید اس کے اندر کے جذبات کو مزید ابھار دیا تھا اور وہ ان کے ساتھ مل کر انہی کے لیے خطرہ ثابت ہونے والا تھا. تو یہاں پر ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے، کل ہم اس کو مزید کنٹینیو کریں گے. اوکے کلاس، اللہ حافظ.